मकाम, उसका ताल्लुक उन आमाल से था जो आसान हैं और बड़े ही अजर और सवाब वाले आमाल हैं, और वो एक नहीं बहुत सारे हैं। तफसीलात उनकी बयान हुई हैं। उसके दीन की आसानी का अंदाजा होता है कि आदमी उनमें से सबके सब फर्ज ऐन नहीं है, बल्कि नफली इबादतें, मुस्तहब्बात हैं, मंदूबात हैं। तो आदमी अगर एक काम नहीं कर सकता किसी वजह से दूसरा कर ले, दूसरा नहीं कर सकता तीसरा काम कर ले, तीसरा नहीं कर सकता चौथा काम कर ले। मसलन ये और कुछ नहीं कर सकता, ये तो कर सकता है कि दूसरों को अपने से तकलीफ न पहुंचने दे, तो फरमाया कि ये भी सकता है। तो छोटे छोटे आमाल हैं, मुख्तसर हैं, अजर और सवाब बहुत है। रास्ते में कोई ऐसी चीज पड़ी है जिससे चलने वालों को कोई तकलीफ पहुंच सकती है, या नागवारी हो सकती है, या कोई दुश्वारी हो सकती है, वो हटा दे, तो वो भी ईमान का अजीम शोबा है। तो गरज उन आमाल का बयान पिछली कई मजलिसों में हुआ है। आज एक और अहम बाब हम शुरू कर रहे हैं, और वो है रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक। ये बहुत अहम बात है और हर मुसलमान को हर आन, हर लम्हे, हर काम में इससे रहनुमाई मिलती है। लफ्ज़ सुन्नत आप कसरत से सुनते हैं, इसको भी जरा तफसील से समझने की जरूरत है। लफ्ज़ सुन्नत के लुग़वी माना तो है तरीका। सुन्नत कहते हैं तरीका, और सुन्नत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, रसूल की सुन्नत, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, यानी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। तो सुन्नत नबविया का मतलब क्या? रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तरीका। किस चीज में तरीका? पूरी जिंदगी के निजाम में, पूरी जिंदगी के अमाल में, उस तरीके का नाम सुन्नत। बहुत से लोग यूं समझते हैं कि जो सुन्नत हो वो वाजिब नहीं होता, फर्ज नहीं होता। ये भी एक मुगालता है, ये भी एक मुगालता है। असल में लफ्ज़ सुन्नत इस्तिलाह शरीयत में मुख्तलिफ मानों में अलग अलग आता है। मसलन नमाज में और वुजू में आप पढ़ते हैं कि वुजू में इतनी सुन्नतें हैं, नमाज में इतनी सुन्नतें हैं, और इतने फर्ज हैं नमाज में, इतने वाजिब हैं, इतनी शर्तें हैं। ये जो आप पढ़ते हैं कि नमाज में इतनी सुन्नतें, इतनी वाजिब, इतने फर्ज, इतनी शर्तें, उसमें सुन्नत से कुछ और मुराद। उसमें तो मुराद ये कि वाजिब से कम दर्जे के आमाल, ये मुराद। लेकिन हम जिस बात का आज आगाज कर रहे हैं उस बात में सुन्नत से ये माना मुराद नहीं, बल्कि आम तौर से कुरान और सुन्नत की इस्तिलाहात में ये माना मुराद नहीं होते जो नमाज में समझे जाते। तो देखिए, नमाज की सुन्नतें, वुजू की सुन्नतें,
یہ تو یہاں سنت سے مراد کم واجب سے کم درجے کی تھی یہ سنت، لیکن لفظ سنت عام طور سے مطلق جب بولا جاتا ہے اس سے مراد ہوتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، چاہے وہ فرض ہو، چاہے واجب ہو، چاہے سنت مؤکدہ ہو یا سنت مستحبہ ہو یا آداب میں سے ہو یا شرائط میں سے ہو۔ مثلا ایمان لانا، یہ تو سب چیزوں کے لیے ضرور، نماز سے بھی پہلے فرض ہے، ایسا زبردست فرض ہے کہ اس سے بڑا کوئی فرض ہی نہیں ہے، نماز سے بھی بڑا فرض ہے۔ تو یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، سنت ہے نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے، تو یہ بھی سنت ہے۔ اور اب فجر کی نماز پڑھتے ہیں، ظہر کی نماز، مغرب کی نماز مغرب کی نماز 3 رکعتیں اور ظہر کی نماز 4 رکعتیں، 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں، یہ بھی کیا ہے؟ یہ بھی سنت ہے، حالانکہ فرض ہے مگر سنت ہے کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا بتایا ہوا طریقہ ہے، ان کا عمل کیا ہوا طریقہ ہے۔ اس معنی کے اعتبار سے 5 وقت کی نمازیں بھی سنت ہیں، زکوٰۃ بھی سنت ہے، حج بھی سنت ہے، ایمان بھی سنت ہے، کلمہ توحید اور کلمہ شہادت بھی سنت ہے۔ سارے اعمال، دین کے جتنے اعمال قرآن کریم میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی احادیث میں آئے ہیں، قول میں یا فعل میں، وہ سارے کے سارے سنت ہیں۔ ان میں سے کوئی فرض ہے، کوئی واجب ہے، کوئی سنت مؤکدہ ہے، کوئی مستحب ہے، کوئی مندوب ہے، لیکن اجمالی طور پر، مجموعی طور پر سب کے سب سنت۔ تو عام طور سے بہت سے لوگ جب لفظ سنت سمجھتے ہیں کہ بھئی یہ سنت سے ثابت ہے، پھر وہ سمجھتے ہیں کہ واجب نہیں ہے۔ یہ بہت بڑا مغالطہ ہے، اور یہ مغالطہ اس وجہ سے لگتا ہے کہ جب نماز اور وضو کے فرض اور سنتوں کو گنوایا جاتا ہے تو وہاں سنت سے مراد واجب سے کم درجے کا عمل ہوتا ہے، تو یہ مغالطہ لگ گیا۔ یہ بعد میں لوگوں نے یہ اصطلاحات مقرر کر لی، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ اصطلاح مقرر نہیں تھی کہ یہ واجب ہے اور یہ سنت ہے، اور سنت جو ہوتی ہے وہ کم درجے کی ہوتی ہے، اس کے لیے لفظ سنت استعمال کر لیا۔ حالانکہ لفظ سنت تو در حقیقت فرض بھی ہے، واجب بھی ہے، سنت مؤکدہ بھی ہے، مستحب بھی ہے، مندوب بھی ہے، آداب میں سے بھی ہے، شرائط میں سے بھی، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول یا فعل ہے وہ سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو بھی قول یا فعل ہے سنت ہے۔ اسی سے آپ یہ بھی سمجھ لیجئے کہ یہ جو کہا جاتا ہے کہ حدیث باتاہی رکھنا پوری، اور جب تک وہ مشت بھر کے برابر نہ ہو جائے، اس سے بڑھ نہ جائے، اس کو نہ کاٹنا، کم از کم مشت بھر رکھنا، یہ سنت ہے، تو لوگ اس کا مطلب نہیں سمجھ لیتے کہ واجب نہیں ہے۔ یہ بالکل غلط ہے، واجب ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا ہے، تاکید سے حکم دیا، بار بار حکم دیا، اور حکم جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جائے کسی چیز پر تو وہ فرض ہو جاتی ہے، واجب ہو جاتی ہے۔ تو یہ ایک بہت بڑا مغالطہ ہے کہ لفظ سنت کے مفہوم کو سمجھنے میں غلطی ہوتی ہے بہت سے لوگوں۔ یہ بتی چلی گئی ہے۔ تو لفظ سنت کا مفہوم سمجھ لینا چاہیے۔ لفظ سنت میں پھر دوہرا رہا ہوں، اصلی معنی سنت کے ہیں طریقہ، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ، یہ ہے معنی۔ اس معنی کے اعتبار سے دیکھیں تو ایمان بھی سنت ہے، حالانکہ کتنا بڑا فرض ہے، کلمہ شہادت بھی فرض ہے، سنت ہے، حالانکہ کتنا بڑا فریضہ ہے، 5 وقتہ نماز بھی سنت ہے، سالانہ زکوٰۃ بھی سنت ہے، عمر بھر میں 1 مرتبہ حج کرنا بھی جبکہ شرائط موجود ہو سنت ہے، سارے اعمال سنت ہے۔ جو قول بھی
جو عمل بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا عمل سے ثابت ہو گیا وہ سب سنت ہے. کہ سنت میں سے بعض فرض ہوتے ہیں، بعض واجب ہوتے ہیں، بعض سنتیں موقدہ کہلاتے ہیں، بعض سنتیں مستحبہ کہلاتے ہیں، بعض آداب کہلاتے ہیں، بعض شرائط کہلاتے ہیں. خالصہ یہ ہے، اور اس کی مثال میں نے دی کہ داڑھی کے معاملے کو بہت سے لوگ کہتے ہیں سنت ہے. ٹھیک ہے سنت ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں کہ یہ واجب نہیں ہے. واجب ہے، اور اس کو کٹوانا گناہ ہے، سخت گناہ ہے، نافرمانی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا حکم بھی دیا، عمل بھی فرمایا، تاکید بھی فرمائی. تو ایک بات تو یہ امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہو. دوسری بات یہ ہے کہ شریعت کے احکام، اسلام کے جو احکام ہیں، یہ صرف 4 چیزوں سے ثابت ہو سکتے ہیں. یا تو قرآن سے ثابت ہوں گے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت سے ثابت ہوں گے، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا فعل سے، یا اجماع سے ثابت ہوں گے، یا قیاس سے ثابت. 4 دلیلیں، یہ 4 بنیادیں ہیں اسلام کی. جتنے شرعی احکام ہیں وہ انہی 4 میں سے کسی نہ کسی چیز سے ثابت ہوں گے، انہی میں سے کسی چیز سے نکلیں گے. قرآن کریم میں بہت سارے احکام آ گئے، لیکن سارے احکام نہیں آئے تفصیل ہے. بعض کے طرف صرف ایک اصول بیان کر دیا، بعض میں کہیں اس اشارہ دے دیا ہے، کہیں بس ایک روح دے دی ہے، اور باقیوں کے بارے میں کہہ دیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو حکم فرمانے یا فعل کریں تم اس کی پیروی کرو. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تو ساری تفسیر قرآن میں دینے کی وجہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حوالہ دے دیا کہ یہ ہمارے نبی ہیں، یہ اپنی طرف سے دین کی باتیں نہیں کرتے، جو کچھ ہم کہتے ہیں وہی کہتے ہیں. وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی. بس جس طرح یہ کہیں اس طرح کرتے جاؤ. ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو چیز تمہیں وہ دیں، جو چاہے وہ حکم ہو یا کوئی بھی چیز ہو، وہ لے لو، اور جس چیز سے وہ روک دیں اس سے رک جاؤ. اور فرما دے کہ من یطیع الرسول فقد اطاع اللہ. جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے اس نے اللہ کی، جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی اطاعت کر دی. تو ایک اصولی بات بتلا دی. نتیجہ کیا ہوگا کہ اب جتنے بھی احکام احادیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائے اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل سے ثابت ہوئے یا قول سے ثابت ہوئے، بھئی یہ کیا سکتا ہے؟ در حقیقت قرآن ہی سے بالواسطہ ثابت ہو گئے، کیونکہ قرآن نے کہہ دیا کہ جس طرح حضور کیا اس طرح کرو. تو حضور کا اتباع قرآن کا اتباع ہے. تو شریعت کی بنیادیں 4 ہیں. شریعت کے سارے احکام جو ثابت ہوں گے یا تو قرآن سے ثابت ہوں گے یا سنت سے ثابت ہوں گے، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول سے یا فعل، یا اجماع سے ثابت ہوں گے. اجماع کس سے ثابت ہونے کا کیا مطلب ہے؟ کہ پوری امت کے جتنے مجتہدین ہیں کسی ایک زمانے کے، جس حکم پر وہ متفقہ فیصلہ کر دیں وہ اللہ کا حکم ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز بخشا ہے کہ اس امت کے فقہا، مجتہدین، کسی بھی زمانے کے مجتہدین، سب کے سب مل کر اگر کوئی متفقہ فیصلہ کر دے کہ یہ چیز حلال ہے یا یہ چیز حرام ہے، تو وہ اللہ کے نزدیک بھی حلال ہے اور اللہ کے نزدیک بھی حرام ہے. یہ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو یہ اعزاز عطا فرمایا، اور اس کی وجہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ.
میری امت کبھی بھی کسی گمراہی پر متفق نہیں ہوگی. ساری امت مل کر کسی گمراہی کے کام پر متفق ہو جائے کہ یہ جائز ہے، یہ کبھی نہیں ہوگا. اگر کوئی اس کو جائز کہنا چاہے گا دوسرے لوگ مخالفت کریں گے، لیکن جب کوئی مخالفت نہ کرے تو یہ علامت اس بات کی کہ یہ ان کو اللہ تعالیٰ نے ہدایت عطا فرمائی ہے اور ان کا فیصلہ درست. تو امت کا متفقہ فیصلہ یعنی امت کے مجتہدین کا، فقہا کا، کسی بھی زمانے کے فقہا اور مجتہدین جب متفقہ طور پر فیصلہ کر دیں تو وہ اللہ کا فیصلہ ہے، رسول کا فیصلہ ہے. کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ لا تجتمع امتی علی ضلالہ، اور قرآن کریم میں بھی اس کو ارشاد فرما دیا کہ ومن یشاقق الرسول من بعد ما تبین له الہدی ویتبع غیر سبیل المؤمنین نولہ ما تولی ونصلہ جہنم وساءت مصیرا. کہ جو تمام مومنین سے مختلف راستہ اختیار کرے گا اس کو ہم جہنم میں پھینکیں گے. تو معلوم ہے کہ تمام مومنین کا جو فیصلہ متفقہ ہو جائے اس کے خلاف کرنا جائز نہیں. تو خود قرآن نے اجماع کو بنیاد بنا دیا اور قرآن کو حجت قرار دے دیا، اس کی خلاف ورزی کو حرام کر دیا احادیث میں بھی. تو تیسری بنیاد جس سے شریعت کا کوئی مسئلہ ثابت ہو سکتا ہے وہ اجماع ہے. پہلی بنیاد قرآن، دوسری سنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یعنی آپ کا قول یا فعل، اور تیسری اجماع، اور چوتھی چیز قیاس. قیاس کا مطلب عام طور سے لوگ یوں سمجھتے ہیں کہ وہ جیسی قیاس آ رہی ہے اخبارات میں ہوتے رہتی ہے، یہ قیاس بھی ایسے ہی ہوتا ہوگا. نہیں، یہ بڑا مشکل عمل ہے، ہر ایک کے بس کا کام نہیں، ہر ایک کے اندر اس کی صلاحیت نہیں ہوتی. اور بڑے بڑے فقہا اور مجتہدین عمر خرچ کرتے ہیں جب کہیں جا کر وہ صلاحیت انسان میں پیدا ہوتی ہے کہ وہ قیاس کر سکے. وہ اس میں لمبی تفصیل ہے، مختصراً اتنا سمجھ لیجیے کہ قیاس کا مطلب یہ ہے کہ جو حکم قرآن میں آیا ہے یا سنت میں آیا یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قول یا فعل میں یا اجماع میں آ گیا ہے. اب اگر معاملہ کوئی ایسا ہی پیش آ گیا کہ اس کا صراحتاً حکم تو نہ قرآن میں نہ سنت میں نہ اجماع میں ہے، لیکن معاملہ ہے اس سے ملتا جلتا ہی، اس سے ملتا جلتا ہی ہے، تو پھر جو حکم اس کا تھا وہ اس کو بھی دے دیتے ہیں. مثال سمجھ، گندم کو فروخت کرنا، گندم کے عوض میں بھی 1 کلو گندم آپ کو دے رہا ہوں اور آپ اس کے عوض میں مجھے 1.25 کلو گندم دے دیں، کس طریقے سے بے ہو سودا ہو کہ صاحب میں 1 کلو گندم آپ کو دیتا ہوں، آپ کے 1.25 کلو گندم کے عوض میں، یہ حرام ہے. اور یہ بھی سود کے حکم میں، سنت میں اس کو سود قرار دیا گیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو سود میں شامل کیا، حرام ہے. تو یہ تو حکم آ گیا حدیث میں، لیکن چاول کا حکم نہیں لکھا ہوگا حدیث میں کہ 1 کلو چاول کے عوض میں اگر 1.25 کلو چاول لے لیا جائے یہ جائز ہے یا ناجائز، حدیث میں اس کا کوئی حکم نہیں آیا. تو یہاں فقہا آئے، مجتہدین آئے، اور امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے کہا کہ جو حکم گندم کا وہی چاول کے لیے. تو جس طرح 1 کلو گندم کے عوض میں 1.25 کلو گندم لینا جائز نہیں، اسی طریقے سے 1 کلو چاول کے عوض میں 1.25 کلو چاول لینا جائز نہیں. یہ قیاس ہے. گندم کا حکم تو حدیث سے ثابت تھا، چاول کا حکم قیاس سے ثابت کیا گیا. اب میں نے تو آپ کو بہت آسان کر کے سمجھا دیا کہ قیاس کیا امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ نے، لیکن قیاس کے لیے کتنے پاپڑ بیلنے پڑتے، کتنی پہلوؤں کو دیکھنا پڑتا ہے، کتنی چیزوں کو کا جائزہ لینا پڑتا ہے.
کتنی باریکیوں میں جانا پڑتا ہے جب کہیں جا کر وہ قیاس کرنا ممکن ہوتا ہے. یہ ہر ایک کے بس کا کام نہیں، مجھ جیسے آدمی کا کام نہیں ہے، بڑے بڑے مجتہد ائمہ کا کام ہے، ہر مفتی کا کام نہیں ہے. ہر عالم بھی نہیں کر سکتا، ہر مفتی نہیں کر سکتا، مجتہد کر سکتا ہے. تو چوتھی چیز قیاس ہے جس سے شریعت کے احکام ثابت ہو سکتے ہیں. لیکن خوب یاد رکھیے کہ یہ جو قیاس ہوتا ہے یہ بھی الل ٹپ نہیں ہوتا جیسا ہمارے اخبارات میں قیاس آ رہی ہوتی، بلکہ بہت پابند ہوتا ہے یہ بہت سارے اصول اور شرائط اور قواعد کا. اور ان میں سے بنیادی سب سے پہلی چیز جو ہے وہ یہ کہ یہ آزاد نہیں ہوتا، بلکہ یہ تو قرآن سے لیا جائے گا یا حدیث سے لیا جائے گا یا اجماع سے لیا جائے گا بس. یعنی جو حکم قرآن میں آ گیا یا حدیث میں آ گیا، سنت میں آ گیا یا اجماع میں آ گیا، اس سے لے کر قیاس کیا جائے. اس کے علاوہ کہیں اگر کہیں آئی ہے کوئی بات کسی دنیا کے کسی قانون میں آئی، اس پر قیاس کر کے کوئی حکم ثابت کر دیے، وہ قیاس نہیں، وہ معتبر نہیں. تو بنیادیں چار ہو گئی شریعت کے احکام کی جن سے شریعت کے احکام ثابت کیے جا سکتے ہیں. شریعت کا کوئی حکم یا تو قرآن سے ثابت ہوگا یا حدیث سے ثابت ہوگا یا اجماع سے یا قیاس. یہیں سے ایک بات آپ یہ سمجھ سکتے ہیں، آج بہت سارے جاہل اپنے آپ کو مجتہدین کے مقام پر لا کر کھڑا کرتے ہیں اور اناب شناب باتیں کرتے ہیں. ابھی آپ نے اناب شناب باتیں عدالت میں سنی ہے، سپریم کورٹ کے میں سرکاری وکیل نے جو اناب شناب باتیں کی. ربا کے بارے میں کہا کہ سنت ربا کی دو قسمیں، ایک مکروہ ہوتا ہے ایک حرام ہوتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ خنزیر کے گوشت کی بھی دو قسمیں ہوں گی، ایک مکروہ ہے ایک حرام ہے. تو ایسی ایسی جاہلانہ باتیں کرتے ہیں. ان سے جو بھی کوئی شخص اگر وہ عالم دین نہیں ہے، اگر عالم دین اور اس کی دیانت اور تقوی اور علم پر آپ کو بھروسہ اور اعتماد ہے، تو اگر کوئی مسئلہ بتا دے آپ آنکھیں بند کر کے عمل کریں، انشاءاللہ سیدھا جنت کا راستہ. لیکن جو شخص عالم دین نہیں ہے یا عالم دین ہے مگر قابل اعتماد نہیں ہے، اس کا تقوی قابل اعتماد نہیں، پتہ نہیں دکھ گیا ہو جب دب گیا ہو کسی کے سامنے، تو جب کوئی مسئلہ ایسا بتلائے جو علماء کے کہنے کے خلاف ہے، تو آپ اس سے مطالبہ کر سکتے ہیں کہ شریعت کا حکم چار چیزوں سے ثابت ہوتا ہے. آپ بتائیے جو حکم آپ بتلا رہے ہیں کون سی چیز ہے ثابت؟ اگر قرآن سے ثابت ہے تو آیت دے دو، سنت سے ثابت ہے تو حدیث دے دو، اجماع سے ثابت ہے تو اس کا حوالہ دے دو کہ کس زمانے کے مجتہدین نے فیصلہ کیا تھا، کب کیا تھا. اور اگر قیاس سے ثابت ہے تو بتا دو کون سے امام نے کون سے مجتہد نے قیاس کیا ہے. اگر نہیں بتا سکتے تو تمہاری یہ بکواس ناقابل اعتماد ہے، اپنے گھر سے رکھو، شریعت کے سر نہ منڈو. بات سمجھ میں آ گئی ہوگی انشاءاللہ. تو شریعت کی بنیادیں چار ہیں، قرآن، سنت، اجماع اور قیاس. اور سنت سے مراد میں پہلے بتا چکا ہوں، وہ نہیں جو نماز کی سنتیں اتنی ہوتی ہے اور فلاں فلاں، نہیں. سنت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ جو آپ نے کر کے دکھایا یا زبان سے کسی کا حکم دیا وہ ہے سنت. وہ فرض بھی ہوتی ہے، واجب بھی ہوتی ہے، شرط بھی ہوتی ہے، سب کچھ ہو سکتا ہے. تو آج ہم اس باب کا آغاز کر رہے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی پابندی لازم ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی لازم ہے ایک مومن کے اوپر، ایک مسلمان کے اوپر. اب پھر پیروی کے درجے، کہیں وہ پیروی فرض میں ہوگی، کہیں واجب میں ہوگی، کہیں سنت موقدہ میں ہوگی، کہیں مستحبات میں ہوگی، کہیں آداب میں ہوگی، شرائط میں ہوگی، درجات ہے. مثلا یہ
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فجر کی نماز 2 رکعتیں پڑھی جماعت کے ساتھ اور ان کو فرض قرار دیا. ہم بھی کہیں گے فرض ہے, سنت ہے مگر فرض ہے. سنت اس وجہ سے کہ حضور نے اس کو فرض قرار دیا ہے, حضور نے اس کا حکم دیا ہے, حضور نے اس پر عمل کر کے دکھلایا. تو سنت ہے اس وجہ سے, اور کیونکہ فرض کہا ہے تو فرض ہے. اور 2 رکعتیں جو سنت ہے فجر سے پہلے ان کو فرض نہیں کہا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. اس بات سے ان کو ہم فرض نہیں کہتے, لیکن ہے سنت کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے بتائی ہوئی. بعض سنتیں ایسی ہے کہ واجب بھی نہیں ہے, مؤکد بھی نہیں ہے, مستحب ہے. مثلا یہ کہ جب آپ جوتا پہنے تو دائیں پاؤں میں پہلے پہنے بائیں پاؤں میں بعد میں پہنے. یہ کوئی واجب نہیں, اگر اس کے برخلاف کر لو گناہ نہیں ہوگا, لیکن اس کے موافق کرو گے تو ثواب بہت ہوگا. یہ بھی سنت ہے. اور وتر پڑھتے ہیں آپ واجب کی نیت سے, یہ بھی سنت ہے, سنت ثابت ہے. کیا مطلب ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا واجب ہونا ثابت ہے, اس کا لازمی ہونا ثابت ہے. تو خوب سمجھ لیا ہوگا کہ سنت کا مطلب ہر جگہ یہ نہیں ہوتا کہ وہ واجب نہیں ہے. یہ سنت فرض بھی ہوتی ہے, سنت واجب بھی ہوتی ہے, سنت موقعہ بھی ہوتی ہے, مستحب بھی ہوتی ہے. ہاں, وہ جو بتایا جاتا ہے کہ نماز میں اتنی سنتیں ہیں, اتنے واجب ہیں, تو بچوں کو یاد کرانے کے لیے فقہاء نے یہ الفاظ استعمال کر لیے, لیکن اصلی معنی یہ ہے نہیں سنت کے. اصلی معنی سنت کے جو میں نے بتایا کہ اصلی معنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ, چاہے وہ فرض عمل سے متعلق ہو, چاہے واجب سے متعلق ہو, چاہے سنت موقعہ سے متعلق ہو, چاہے مستحب سے متعلق. اس باب میں اسی کے بارے میں آیات قرآنیہ آ رہی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت, یعنی وہی جو معنی اس کے اصلی معنی ہے, وہی نہیں نماز والی, نماز کی 2 رکعت اتنی سنت ہے وہ نہیں, بلکہ جو اس کے اصلی معنی ہے کہ طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا, اس معنی میں یہ سنت کا لفظ آ رہا ہے, اور یہ باب اسی سے متعلق, یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ. تو اس کی پر پابندی, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پابندی, یہ عنوان ہے اس باب کا. اور اس باب کے تحت آیات قرآنیہ بھی آئیں گی اور احادیث بھی آئیں گی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی. سورہ حشر میں ارشاد ہے, وما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. جو کچھ تم کو دیں رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو اس کو لے لیا کرو. جو کچھ دیں, اب یہ دینا کئی طریقے کا ہوتا تھا. کبھی ہاتھ سے اٹھا کے کوئی چیز دے دی, روپیہ پیسہ دے دیا, کبھی زبان سے کوئی حکم دے دیا, ہدایت دے دی کہ فلاں کام کرو, فلاں کام نہ کرو, فلاں کام کرو, فلاں جگہ چلے جاؤ, نماز پڑھو, زکات دو, وغیرہ وغیرہ, بیویوں کے حقوق ادا کرو, ماں کے ساتھ, رشتے داروں کے ساتھ اس نے سلوک کرو, وغیرہ وغیرہ. تو جو کچھ بھی آپ دیں, چاہے وہ روپیہ پیسہ ہو یا کوئی چیز ہو یا کوئی حکم ہو, ان سب کو شامل ہے یہ لفظ. تو جو کچھ تم کو دیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فخذوہ, تو اس کو لے لیا کرو. اس کو لینے کا کیا مطلب, کہ اس کو قبول کرو. اگر مال پیسہ کوئی چیز ہے, اسے اپنے لیے نعمت سمجھو, اللہ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ہاتھوں تمہیں دلوائی ہے. کوئی ہدایت ہے, رہنمائی ہے, اس کو قبول کرو, اس کو اپنے لیے مثال راہ بناؤ زندگی بھر کے لیے. تو جو کچھ بھی وہ کچھ دے وہ لے لیا کرو, لے لو. وما نہاکم عنہ فانتہوا, اور جس چیز سے وہ تم کو روک دے اس سے رک جاؤ. انہوں نے روکا کہ سور کا گوشت نہ کھاؤ, مت کھاؤ, شراب نہ پیو, مت پیو, حرام کاری نہ کرو, کام چوری نہ کرو. مطلب یہ کہ جو بھی جس چیز سے, جس گناہ سے روک دیا, جس چیز سے روک دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے, اس سے رک جاؤ.
اس کے خلاف ورزی نہ کرو. چیز سے منع کر دیں اسی وقت وہ حرام ہو جاتی. جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کسی چیز کا حکم دے دے وہ فرض ہو جاتی. فرض، واجب بھی نہیں، فرض ہو جاتی. اور کسی چیز سے روک دے تو حرام ہو جاتی. اصل قاعدہ یہی. البتہ کبھی کسی قرائن سے اگر پتہ چل جائے کہ یہ حکم حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرض کے طور پر نہیں کیا بلکہ محض شفقت کے طور پر رہنمائی فرمائی ہے، تو پھر یہ فرض کے حکم میں نہیں ہوتا. تفصیلات اس کی بہت ہیں، کبھی موقع آئے گا تو بتا بھی لیں گے. لیکن اصل طریقہ یہی، اصل بات یہی ہے، اصل قانون یہی ہے جو قرآن میں آ گیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا. تمہیں رسول جو کچھ دے وہ لے لو، اور جس چیز سے روک دیں اس سے باز آ جاؤ، اس سے رک جاؤ، وہ حرام. چنانچہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جو خود سنتے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشادات کو اور کلام کو، تو وہ بالکل ایسے تابع فرمان تھے صحابہ کرام حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آج ہم پڑھتے ہیں حالات میں تو خوشی بھی ہوتی ہے، حیرت بھی ہوتی ہے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ مسجد نبوی میں علی صاحب الصلاۃ والسلام خطبہ ارشاد فرما رہے تھے. سامنے صحابہ کرام موجود. اس زمانے میں مسجد چھوٹی تھی. سامنے کچھ لوگ کھڑے ہوں گے، ان کو آپ نے فرمایا کہ بیٹھ جاؤ. خطبے کے دوران حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ اپنے گھر سے آ رہے تھے مسجد نبوی کی طرف. راستے میں تھے کہ کانوں میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ آواز ہوئی کہ بیٹھ جاؤ. وہی راستے میں بیٹھے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ. یہ تحقیق بعد میں کی کہ مخاطب کون ہے، اس لیے کہ الفاظ عام تھے کہ بیٹھ جاؤ. تو جس نے سنا اس نے یہ سمجھ لیا کہ مجھ پر واجب ہو گیا. حالانکہ مراد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تھی ان کو بٹھانا تھا جو سامنے تھے. لیکن عبداللہ بن مسعود کو یہ معلوم نہیں تھا کہ آپ کی کیا مراد، اور اس اصول کو جانتے تھے کہ جب رسول کا حکم آ جائے تو اس کی تعمیر فرض ہو جاتی ہے، اس کے خلاف ورزی جائز نہیں رہتی، حرام ہو جاتی ہے. فوراً ہی زمین پر بیٹھے کہ ان کے تفقع کی شان ہے. تو عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کا تفقع صحابہ کرام میں معروف تھا. امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا فقہ زیادہ تر عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فقہ سے معقول. تو جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم آ جاتا ہے تو اصل قاعدہ اور قانون یہی ہے کہ اسی وقت وہ فرض ہو جاتا ہے، الا یہ کہ کوئی اور سبب ایسا سامنے آ جائے اور دلیل آ جائے جس سے یہ پتہ چلے کہ یہ فرض نہیں ہے. مثلا یہ کہ حکم کبھی کبھی ایسا بھی ہوتا ہے کہ وہ فرض کرنے کے لیے نہیں ہوتا، بلکہ یہ بتانے کے لیے ہوتا ہے کہ اب یہ عمل جائز ہو گیا ہے. مثلا قرآن کریم میں ارشاد ہے، حالت احرام میں آپ کو معلوم ہے کہ شکار کرنا جائز نہیں، حرام. حالت احرام میں جب آدمی احرام باندھ لیتا ہے عمرہ یا حج کا، تو جب تک حالت احرام میں کسی قسم کے کسی جانور کا شکار جائز نہیں ہوتا، حرام ہوتا. لیکن جب احرام سے فارغ ہو جائیں گے تو اب شکار کرنا جائز ہو جائے. اس مضمون کو قرآن کریم میں ارشاد فرمایا گیا کہ وَإِذَا حَلَلْتُمْ فَاصْطَادُوا. جب تم حالت احرام سے باہر آ جاؤ، تمہارا احرام ختم ہو جائے، احرام سے حلال ہو جاؤ، تمہارا احرام ختم ہو جائے تو اب شکار کر لو.
تو کیا اس کا مطلب یہ کہ احرام اتارتے ہی سب کے ساتھ بندوقیں لے کر شکار کے لیے جنگل میں چلے جائیں؟ ظاہر بھی یہ مراد نہیں، بلکہ کیا مطلب ہے کہ اب ممانعت ختم ہو گئی تمہاری، شکار کرنے کی جو ممانعت تھی وہ ختم ہو گئی، اب شکار کرنا جائز ہو گیا۔ تو حکم عام طور سے تو قاعدہ یہی ہے کہ جب آ جائے تو وہ چیز واجب التعمیل ہو جاتی ہے، فرض ہو جاتی ہے، اس کی خلاف ورزی جائز نہیں ہوتی۔ لیکن بعض اوقات کوئی حکم ایسا ہوتا ہے کہ قرائن سے پتہ چل جاتا ہے کہ ان کا مقصد فرض کرنا اور لازم کرنا نہیں ہے، بلکہ بیان کرنا ہے صرف جواز کو کہ اب یہ جائز ہے۔ ہر جگہ اگر اس کو واجب ٹھہرائیں گے تو مصیبت کھڑی ہو جائے گی۔ ایک لطیفہ یاد آ گیا، ایک بیچارے گاؤں کے آدمی تھے، پڑھے لکھے تو تھے لیکن گاؤں میں رہے تھے، شہر میں کبھی نہیں آ کر رہے تھے، یہاں کے طور طریقوں سے واقف نہیں تھے، تھوڑا بہت پڑھا لکھا تھا، زیادہ پڑھے ہوئے نہیں تھے۔ تو کسی کام سے کچہری میں جانا پڑا، عدالت کی کسی عمارت میں یا سرکاری کسی عمارت میں، کئی منزلہ عمارت تھی۔ تو جس کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے، اپنے بیٹے کے یہاں ٹھہرے ہوئے تھے یا کوئی بھائی تھا چھوٹا، واپس آئے تو تھکے ہوئے، حالت خراب، کہنے لگے میرا تو حلق خشک ہو گیا۔ حالانکہ زیادہ فاصلہ نہیں تھا، بری حالت، وہ وقت ہوگا کیسا ظلم ہے، کیسا ظلم ہے، مصیبت ہے۔ پوچھا بھائی کیا مصیبت ہے، کیا قصہ ہوا، کہ خیریت تو ہے؟ کہنے لگے صاحب جب گیٹ میں داخل ہوئے، عمارت کے دروازے کے اندر داخل ہوئے تو وہاں ایک برتن وہ رکھا ہوا تھا، گملے کی طرح کا بڑا، لکھا ہوا تھا اس میں تھوکیے، میں نے اس میں تھوک دیا۔ اس کے بعد پھر جب سینے پر چڑھنے لگے تو آدھے سینے پر چڑھ کے وہاں رکھا ہوا تھا ایک برتن ایسا ہی، اس میں لکھا تھا اس میں تھوکیے، اسپیکر میں اس میں تھوک دیا۔ اب جتنا بھی میں چڑھتا جاؤں ہر جگہ کیا تھوکتے تھک گیا، مصیبت میں آ گیا۔ پھر واپسی میں بھی کہیں اسی مصیبت سے واپس پڑا۔ تو پتہ نہیں تمہارا شہر کیسا ظالم ہے، اور کسی کے منہ میں ہم تھوک نہ ہو تو کیا کرے آخر؟ تو بیچارے پریشان ہے۔ تو اب یہ جو لکھا ہوا ہے کہ تھوکیے، اس میں تھوکیے، قانون نے لکھا ہے، لیکن قانون ساتھ ساتھ یہ بھی بتلا رہا ہے، قرینے سے پتہ چل رہا ہے کہ اس قانون کا مطلب یہ نہیں کہ ضرور تھوکو، بلکہ مطلب یہ کہ اگر تھوکنا ہے تو اس میں تھوکو، اگر تھوکنا نہیں تو چھٹی کرو۔ خیر، تو اصل قانون یہی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جب آ جائے کہ یہ کرو تو فرض ہو گیا۔ لیکن اگر کوئی دلیل قرینہ ایسا سامنے آ جائے جس سے معلوم ہو کہ لازمی طور پر یہ حکم، اس حکم کی تعمیل مقصود نہیں ہے، تو پھر وہ کہیں اس کو کہا جائے گا کہ جواز ظاہر کرنے کے لیے ہے، کہیں کہا جائے گا کہ مستحب ظاہر کرنے کے لیے ہے، کہ ایسا کرو تو ثواب ہے، نہ کرو تو کوئی گناہ نہیں۔ مثلا یہ کہ آپ نے فرمایا کہ یہ کرو، لیکن کبھی اس کے خلاف بھی عمل کر لیا۔ مثلا یہ کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کر پیشاب کرنے سے منع کی، بلکہ ایک اور سمجھ لیجیے بات، کھڑے ہو کر پانی پینے سے منع کی۔ لیکن ایک موقع پر آپ نے کھڑے ہو کر پانی پی لیا، یہ علامت کس بات کی ہے کہ وہ منع کرنا حرام ہونے کے لیے نہیں تھا۔ کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے، اگر حرام ہوتا تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کبھی اس کا ارتکاب نہ کرتے۔ ایک موقع پر آپ نے بیٹھ کر پانی، تو اس سے کیا پتہ چل گیا کہ آپ نے جو حکم دیا کہ کھڑے ہو کر پانی نہ پیو، بیٹھ کر پیو، یہ فرض نہیں ہے، اور کھڑے ہو کر پانی پینا حرام نہیں ہے، لیکن ادب کے خلاف، اور وہ جو آپ نے کر کے دکھایا یہ بتانے کے لیے کہ جائز ہے، ناجائز نہیں، مگر ہے ادب کے خلاف۔ تو خیر، لمبی بحثیں تفصیلات ہوتی ہیں، تفصیلات اس میں ہیں، لیکن میں بتانا چاہ رہا ہوں کہ سنت کا مفہوم تاکہ آپ حضرات اچھی طرح سمجھتے جائیں
کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں آیا کہ ما آتاکم الرسول فخذوہ، تم کو رسول جو کچھ دیں وہ لے لو، اور جس سے تم کو روک دے اس سے رک جاؤ۔ قانون اس کا یہی ہے کہ وہ چیز جس کا حکم دیا گیا ہے فرض ہو گئی، اور جس سے روکا گیا وہ حرام ہو گئی۔ البتہ اگر کوئی اس کے خلاف کوئی دلیل موجود ہوگی، قرینہ موجود ہوگا، تو اس کے مطابق عمل ہو جائے۔ ایک اور جگہ سورہ نجم میں فرمایا، یہ جو آیت تھی میں نے پڑھی ما آتاکم الرسول الی آخری، یہ سورہ حشر کی آیت، اور یہ ہے وما ینطق عن الہوی ان هو الا وحی یوحی، سورہ نجم کی آیت۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں ارشاد فرمایا جا رہا ہے کہ آپ بات نہیں کرتے اپنے خواہش سے، یعنی اپنی طرف سے باتیں نہیں بناتے ہیں آپ، بلکہ ان هو الا وحی یوحی، مگر وہ وحی ہوتی ہے جو آپ کے پاس بھیجی جاتی، یعنی دینی معاملات، دین کی باتوں میں آپ جو کچھ بات کرتے وہ اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی وحی کے مطابق ہوتی ہے، اس کے خلاف نہیں ہوتی۔ ہاں دنیا کے معاملات میں کسی کو کوئی مشورہ دے دیا، کچھ بات کہہ دی، اس کی وہ مراد نہیں۔ دین کے معاملات میں کبھی فلاں چیز جائز ہے، فلاں ناجائز ہے، فلاں چیز فرض ہے، فلاں چیز واجب ہے، یا فلاں چیز کا اتنا ثواب ہے، فلاں چیز کے کرنے سے اتنا گناہ ہے، یہ دین کی باتیں ہیں۔ ان میں سے کوئی چیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی طرف سے نہیں کہتے، بلکہ وہ وہی ہوتی ہے جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجی جاتی ہے۔ جب یہ بات ہے تو اس سے بھی یہ بات ثابت ہوئی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایات اور ارشادات اور احکام کی پیروی لازم ہے، واجب ہے، فرض عین ہے، فرض ہے۔ اور فرمایا کہ سورہ آل عمران کی آیت ہے کہ قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ، تم اگر اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی شروع کر دو، فاتبعونی، میری پیروی شروع کر دو، یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم، تو اللہ تعالیٰ تمہارے سے محبت کرنے لگے اور تمہارے گناہوں کو بخش دے گا۔ اس میں کیا بات معلوم ہوئی کہ جو شخص اللہ کے ساتھ محبت رکھتا ہے اس پر لازم ہے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرے، پیروی کرے۔ اگر وہ پیروی نہیں کر رہا تو اس کا دعویٰ جھوٹا ہے کہ میں اللہ سے محبت کرتا ہوں، اللہ سے محبت نہیں کرتا۔ اللہ کی محبت کا تقاضا لازمی یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے، اتباع کیا جائے۔ اور اتباع کیا ہوئی کہ جس چیز کا حکم دے دیا وہ کرو، جس سے منع کر دیا اس سے باز آ جاؤ۔ جو طریقہ آپ نے اپنی زندگی کا تم کو دکھلا دیا اس کے مطابق زندگی گزارو، اس کے خلاف کرنے سے اجتناب کرو۔ تو اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو تم پیروی کرو میری، یحببکم اللہ، تو پھر تمہاری محبت کا جواب بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے یہ ملے گا کہ اللہ تعالیٰ تم سے محبت کرنے لگے۔ ایک عجیب بات ہے، عام قاعدہ یہ ہے کہ آپ کسی سے محبت کریں تو آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ بھی مجھ سے محبت کرنے لگے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ سے محبت کرتے ہیں تو ہمارے دل میں بھی خواہش ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ بھی ہم سے محبت کرنے لگے، اور اس سے بڑی اور کیا بات ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم سے محبت کرنے لگے۔ لیکن فرمایا کہ ٹھیک ہے، محبت جتنی چاہو کرو وہ معتبر نہیں ہے، مجھ سے جتنی چاہو محبت کرو وہ معتبر نہیں، معتبر وہ اس وقت ہوگی جب میرے رسول کی پیروی کرو گے۔ جب میرے رسول کی پیروی کر لو گے تو پھر میں محبت کا جواب محبت سے دوں گا، اس کے بغیر محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا۔ تم مجھ سے جتنی چاہو محبت کرو، لیکن اگر میرے رسول کی پیروی نہ کی تو میری طرف سے تمہیں محبت کا جواب محبت سے نہیں ملے گا۔ محبت کا جواب محبت سے اگر چاہتے ہو تو سراستہ صرف ایک ہے کہ میرے رسول کی پیروی کرو، تو پھر میں بھی تم سے محبت کروں گا۔ رسول میرا محبوب ہے، اور محبوب سے کوئی محبت کرے
تو محبت کرنے والا بھی محبوب ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر مجھ سے محبت کرتے ہو تو لازماً تم پیروی کرو، پیروی کرنی پڑے گی تمہیں میرے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی. اگر ایسا کر لو گے تو اللہ تعالیٰ بھی تم سے محبت کرے گا، اور صرف یہی نہیں بلکہ مغفرت کر دے گا تمہارے گناہوں. معلوم ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرنے کا ایک نتیجہ تو یہ ہوتا ہے کہ آدمی اللہ کا محبوب بن جاتا ہے، اور دوسرا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اس سے اگر گناہ ہو بھی جائے تو اللہ تعالیٰ معاف کر دے. رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی. چنانچہ صحابہ کرام کا جو حال تھا وہ یہی تو تھا. انہوں نے اپنی زندگی کو بالکل سنت کے سانچے میں ڈھال دیا. لباس پوشاک میں، گفتگو میں، کھانے پینے میں، اٹھنے بیٹھنے میں، چلنے پھرنے میں، نماز میں، عبادت میں، معاملات میں، تجارت میں، محنت میں، مزدوری میں، ہر چیز میں وہ یہ دیکھتے تھے کہ ہمارے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا. حضرت فاروق اعظم امیر المومنین جو عالم اسلام کے حکمران تھے اور جن کے دور میں جو سپر طاقتوں کو زیر کیا مجاہدین اسلام نے اور ان کے بھیجے ہوئے دستوں نے، اعظم کے بھیجے ہوئے دستوں نے، سراقو اور قیصر، یہ سپر طاقتیں کی دنیا کی، اور اس وقت کی جتنی معروف اور متمدن دنیا تھی وہ دو حصوں میں بٹی ہوئی تھی. ایک حصہ کسرا کے ماتحت تھا اور دوسرا قیصر کے ماتحت. امیر المومنین فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں ان دونوں طاقتوں کو ملیا میٹ کر کے اسلام کی طاقت کی حکومت قائم کی گئی. اتنا بڑا فاتح حکمران، تقریباً 10 سال حکومت رہی عالم اسلام پر، اور یہ پورا عالم اسلام جو اس وقت تک پتہ ہو چکا تھا ان کے زیر نگین تھا. اتنا بڑا امیر المومنین، اتنا بڑا حاکم اور اتنا زبردست ایڈمنسٹریٹر، نظم حکومت کا قائم کرنے والا کہ گاندھی جب کانگریس میں متحدہ ہندوستان میں انگریز کے دور حکومت میں الیکشن ہوئے اور کانگریس کے وزیر مقرر ہوئے، کانگریس کے وزیر ہندو تھے، تو کانگریس کا جو سب سے اونچا لیڈر تھا وہ گاندھی تھا. اس نے ان وزیروں کے نام جو ہدایت نامہ بھیجا جب وہ وزیر بنے تو اس نے کہا کہ تمہیں صدیوں کے بعد اب حکومت تمہیں مل رہی ہے، اگر تم کامیاب حکومت چلانا چاہتے ہو تو ویسی حکومت کرو جیسی ابو بکر اور عمر نے کی. گاندھی کو بھی کوئی ملا نہیں ابو بکر اور عمر کے علاوہ. ہندوؤں نے بڑے ناک بھونگ چڑھائے کہ تم نے ہماری ناک کٹوا دی مسلمانوں کے سامنے. تو گاندھی نے کہا کہ میں کیا کروں، پوری تاریخ میں مجھے کوئی ملتا ہی نہیں اتنا بڑا کامیاب حکمران جیسے کامیاب حکمرانی ان لوگوں کی، ان دونوں کی. تو فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اتنا کامیاب حکمران ہے کہ دشمن بھی اس کو اپنا آئیڈیل سمجھتے حکومت کے سلسلے میں. ان کا طریقہ کیا تھا؟ ان کا طریقہ یہ تھا کہ جب کوئی معاملہ پیش آتا، عدالت میں کوئی مقدمہ پیش ہوا یا کوئی اور واقعہ پیش آ گیا جس کا شرعی حکم معلوم نہیں، تو کیا کرتے تھے؟ صحابہ کرام کو جمع کرتے اور پوچھتے کہ تم نے کیا یہ واقعہ پیش آیا ہے، مسئلہ یہ ہے کہ یہ جائز ہے یا ناجائز ہے، ہم کریں یا نہ کریں، کیا فیصلہ کریں؟ تو تم میں سے کسی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا کوئی قول یا فعل، کوئی قول سنا یا فعل دیکھا ہے اس کے بارے میں؟ اگر کوئی کہتا کہ میں نے دیکھا تو کہتے تو کوئی گواہ بھی لے آؤ. اور جب اطمینان ہو جاتا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فیصلہ کیا تھا یا یہ فعل کیا تھا
اسی کے مطابق فیصلہ کر دیتے تھے، مملکت کا قانون وہی بن جاتا. ایسا کامیاب حکمران تھا، وہ ایسا پیروی کر رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. کامیابی کا راز ہی اس میں تھا. کامیابیاں اس کو ملی اس واسطے رہی تھی کہ وہ کامل متبع تھا اور فرما بردار تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. تو قرآن کریم میں آل عمران میں ارشاد فرمایا گیا کہ اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میری پیروی کرو تو تمہیں دو انعام ملیں گے. ایک یہ کہ اللہ بھی تم سے محبت کرنے لگیں گے، اور دوسرے کہ تمہارے گناہ بخش دیے جائیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی کامل اتباع کی توفیق عطا فرمائے. واقعہ یہ ہے کہ اگر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقۂ زندگی کو تفصیل سے پڑھا جائے اور اس کی عادت ڈالی جائے تو زندگی اتنی خوشگوار، اتنی آسان، اتنی کامیاب اور اتنی قابل رشک بن جائے کہ لوگ دیکھ دیکھ کر حیرت کریں. میں صرف عقیدت کی بنیاد پر نہیں کہہ رہا ہوں، واقعات کی بنیاد پر کہہ رہا ہوں. ایسا انسان ہر دل عزیز ہوتا ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق زندگی گزارتا ہوں. سنت سے مراد میں پھر وہی کہہ رہا ہوں کہ سنت سے مراد وہ نہیں کہ نماز کی صرف سنتیں اتنی ہیں اور وضو کی سنتیں اتنی نہیں، جو طریقہ زندگی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. آپ صبح کو اٹھ کر کیا کرتے؟ غسل خانے میں استنجا کے لیے آپ کس طرح جاتے، وہاں سے کس طرح آتے، وضو کس طرح کرتے تھے، نماز کو کس طرح جاتے تھے، سنتیں کس طرح پڑھتے تھے، نماز کس طرح پڑھتے تھے، دعا کس طرح کرتے تھے، نماز کے بعد اپنے ساتھیوں سے باتیں کس طرح کرتے تھے. فجر کی نماز کے بعد بیٹھ جاتے تھے، صحابہ اکرام ارد گرد بیٹھے اور ان سے باتیں کرتے تھے. کسی نے کوئی خواب دیکھا تو وہ سناتا تھا. کبھی ادھر ادھر کی باتیں ہوتی تھی، کبھی کبھی دلچسپ باتیں بھی ہوتی تھی، دل لگی کی باتیں بھی ہوتی تھی. آپ ہنستے بھی تھے، ہنساتے بھی تھے. تو پھر گھر میں جب آتے تو کیا کرتے تھے؟ عائشہ سے پوچھو، ام سلمہ سے پوچھو، حفصہ اور صفیہ سے پوچھو، ان ازواج مطہرات سے پوچھو کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں آ کر اپنی بیویوں کے ساتھ کس طرح بات کرتے، گھر کے کام کاج میں کس طرح حصہ لیتے. جب گھر سے باہر نکلتے تھے، آپ کے پاس کوئی مہمان آتا تھا، اس کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا. دشمنوں سے بات کرتے تھے تو کیسی بات ہوتی تھی، اپنے سے بات ہوتی تو کس طرح ہوتی تھی. آپ نے جب بکریاں چرائی تھی تو کس طرح چرائی، جب آپ نے تجارت کی تھی تو کس طرح کی تھی. اور جب حکومت سنبھالی، اتنی بڑی حکومت جو آج تقریباً 1 درجن ملکوں پر پھیلی ہوئی ہے، تو اس حکومت کو کس طرح چلایا تھا. عدالت میں فیصلے کن اصولوں پر کرتے تھے. جب دشمن سے لڑائی ہوتی تھی، جہاد ہوتا تھا، تو انہیں جہاد میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ کیا برتاؤ ہوتا تھا اور دشمن کے ساتھ کیسا معاملہ ہوتا تھا، بہادری اور شجاعت کیسی ہوتی تھی. سفر آپ کس طرح فرماتے تھے، سفروں میں نماز کس طرح پڑھتے تھے، وضو کس طرح ہوتی تھی، تیمم کس طرح ہوتا تھا. یہ سب باتیں پوری زندگی کی صبح سے لے کر رات تک، جب رات کا وقت ہوتا گھر میں جاتے اور آرام نیند کے لیے لیٹتے تو آپ کس طرح لیٹتے تھے، آپ کو سرانے کیا رکھا ہوا ہوتا تھا جب رات کو سوتے تھے. یہ سب باتیں تفصیلات آپ کو ملیں گی. اور یہ کہاں ملیں گی؟ سنت سے ملیں گے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت طریقہ یہ احادیث کی کتابوں میں آئی ہیں. احادیث کی کتابوں میں یہ ساری تفصیلات آ گئی ہیں. میں آپ کو ایک بات عرض کر دوں، اس بات کا آپ کا جو فائدہ ہے بڑا، وہ یہ کہ ایک تو یہ بات معلوم ہوگی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کی پیروی کتنی ضروری ہے. ساتھ ساتھ اب پیروی کیسے کی جائے، طریقہ کیسے معلوم. ہمارا اور آپ کا ملنا ہفتے میں 1 مرتبہ ہوتا ہے، اور اس کتاب جو آپ کے سامنے میں پڑھ رہا ہوں یہ پتہ نہیں کتنے سالوں میں ختم ہوگی. ہفتے میں صرف 1 مرتبہ بیان ہوتا ہے، اور ساری سنتیں اس کے اندر مذکور بھی نہیں ہے. تو طریقہ کیا، آپ عمل کیسے سیکھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق. تو میں آپ کو اس کے لیے 2 راستے بتاتا ہوں. ایک یہ کہ رسول ہمارے مرشد حضرت ڈاکٹر عبداللہ صاحب عارفی
رحمت اللہ علیہ کی بڑی مشہور کتاب ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اس کا نام اردو میں۔ اللہ تعالیٰ ان کے درجات کو بلند فرمائے اور ان کے علوم اور فیوض سے ہم کو مالا مال فرمائے۔ اس میں انہوں نے یہ کام کیا کہ حدیث کی کتابوں میں سے نکال کے صبح سے لے کر رات تک حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا جو طریقہ تھا زندگی گزارنے کا وہ بہت تفصیل سے اس میں لکھ گیا۔ آپ مسکراتے تھے تو کس طرح مسکراتے تھے، ہنستے تھے تو کس طرح ہنستے تھے، پانی پیتے تھے تو کس طرح پیتے تھے، کھانا کھاتے تھے تو کس طرح کھاتے تھے، ساری تفصیلات اس میں بڑی تفصیل سے لکھی ہیں۔ تو وہ کتاب ہر گھر میں ہونی چاہیے اور ہر مسلمان کو اس کو مطالعہ کرنا چاہیے۔ اتنی اچھے خاصی ضخیم کتاب ہے، 2300 صفحے کی کتاب ہے۔ میں اس کو آج کل مصروف بہت ہے لوگ، وقت نکالنا آسان نہیں ہوتا۔ جن حضرات کے پاس فارغ وقت ہے وہ تو چند روز میں اس کو پورے کا مطالعہ کر سکتے، لیکن جن کے پاس فارغ وقت نہیں وہ بھی اس طرح کر سکتے ہیں کہ روزانہ طے کر لیں، مثلا سونے سے پہلے یا کوئی اور جو وقت بھی ان کو سہولت کا ہو۔ عام طور سے سونے سے پہلے کا وقت زیادہ سہولت کا ہوتا ہے مطالعے کے لیے، مختصر مطالعے کے لیے۔ بہرحال جس میں سہولت ہو، جس وقت سہولت ہو، مثلا ایک برق روزانہ مقرر کر لے کہ ایک برق کا روزانہ مطالعہ کریں، ایک برق کے مطالعے میں کوئی دیا نہیں، مگر اس نیت سے کریں کہ کل سے اس پر عمل شروع کرو۔ تو بس اگر آپ نے اس نیت سے مطالعہ شروع کر دیا اور اگلے دن اس پر عمل شروع کر دیا، یہ سنت آپ کو یاد ہو جائے گی، آپ کبھی بھولیں گے نہیں۔ تو سنت یاد رکھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس پر عمل شروع کر دیا جائے۔ یہ کتاب لے لیجئے اور اس پر عمل شروع کیجئے اللہ کے نام پر۔ آپ دیکھیں گے کہ کچھ عرصے کے بعد، ایک دم سے تو نہیں محسوس ہو، کچھ عرصے کے بعد آپ کو اپنی زندگی میں ایک خوشگوار تبدیلی محسوس ہوگی، چین سکون محسوس ہوگا، زندگی میں کاموں میں آسانی نظر آئے گی، کاموں میں برکت ہوتی نظر آئے گی، پیسے میں برکت، وقت میں برکت، کاموں میں برکت ہوگی، اور لوگ جو آپ سے نفرت کرتے ہیں، کوئی دشمنی کرتا ہے، کوئی حسد کرتا ہے، وہی لوگ آپ سے محبت کرنے لگے، آپ ہر دل عزیز بنتے چلے جائیں، کیونکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت میں ایسی دلکشی ہے، ایسی کشش ہے کہ وہ تو آدمی کو کھینچتی، کافر کو بھی اپنی طرف کھینچتی۔ کافر بھی جب کسی سنت پر عمل کرنے والے کو دیکھے گا تو اس کی طرف مائل ہوگا۔ لیکن میں پھر کہہ رہا ہوں، سنت سے مراد سے چند سنتیں نہیں ہیں، بلکہ پورا طریقہ یہ زندگی، آپ دشمنوں سے کس طرح بات کرتے تھے، بچوں سے کس طرح کرتے تھے، اجنبیوں سے کس طرح کرتے تھے، آپ کا انداز گفتگو ایسا ہوتا تھا کہ دل مو لیتے تھے، آپ پیار سے، محبت سے، نرمی سے بات فرماتے تھے آپ۔ تو خیر، تو ایک طریقہ، دو طریقہ میں عرض کر رہا تھا، ایک طریقہ یہ ہے کہ وہ کتاب خرید لیجیے، دونوں طریقوں کو اختیار کرنا چاہیے۔ اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دارالعلوم کے مکتبہ دارالعلوم سے مل جائے گی، اس کا نام ہے اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کسی کو خطرہ ہو کہ یاد نہیں رہے گا تو نوٹ کر، اسوہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم، آسان زبان میں لکھا ہے۔ تو ایک کام تو یہ کیا جائے، اور دوسرا کام یہ کیا جائے کہ خوب سمجھ لیجئے کہ سنت پر عمل کرنے کی مشق ہوتی ہے سنت پر عمل کرنے والے کی صحبت میں رہنے سے۔ ایسے بزرگوں کی صحبت میں رہیں جن کے بارے میں معلوم ہے کہ ان کی زندگی سنت کے مطابق۔ اگر ایسے حضرات نہیں ملتے جن کی زندگی 100% سنت کے مطابق ہو، تو جس کی زندگی نسبتاً زیادہ سنت کے مطابق ہو اس کی صحبت میں رہنے سے وہ کرتے۔ تو یہ بغیر صحبت کے نہیں آتا، میرے مطالعے سے کبھی نہیں آئے گا، یاد رکھیں، بلکہ صرف مطالعہ کریں گے تو مجھے اندیشہ یہ ہے کہ بعض اوقات آدمی جہل مرکب میں مبتلا ہو جائے گا، کتاب میں پڑھے گا اور سمجھے گا کہ میں تو بڑا متقی پرہیزگار ہو گیا، میں تو سنت پر عمل کرنے والا ہوں، ساری سنت پر عمل کر رہا ہوں، لیکن صحیح طریقے سے نہیں کر رہا ہوگا، تکبر میں مبتلا ہو جائے گا، جہنم میں جائے گا، اللہ بنا میں رکھے۔ کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ من کان لا يدخل الجنۃ من کان فی قلبہ مثقال ذرۃ من کبر، جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوگا وہ جہنم میں جائے گا، جنت میں نہیں جائے گا، اللہ بنا میں رکھے۔
جنت میں نہیں جائے گا۔ تو جہل مرکب میں مبتلا ہو جائے گا، سمجھے گا کہ میں بڑا متقی ہو گیا، حالانکہ متقی نہیں ہوگا۔ سنت پر عمل کرنے کے طریقے آدمی سیکھتا ہے بزرگوں کی صحبت میں رہ کر۔ مثلا آپ نے یہ تو پڑھ لیا کہ کسی گناہ کو ہوتے ہوئے دیکھو تو اس کو روکو، اگر طاقت ہے تو طاقت سے روک دو، ورنہ زبان سے روکو، اور اگر اس کو بھی نہیں تو دل سے برا سمجھو۔ اب آپ نے اس برائی کو روکنا شروع کر دیا، طاقت کے ذریعے ڈنڈا اٹھا کر لڑائی شروع کر دی، کتنا فساد پھیل گیا۔ آپ کہنا میں نے تو حدیث میں پڑھا تھا۔ طریقہ کیا ہے؟ تیار کردہ علمی کیسٹ گھر کیسی طور سے دن ملنے کا پتہ نو کمال ہے۔ علمی کیسٹ گھر، دکان نمبر 5، فاطمہ پلازا، بالمقابل مدنی مسجد، مڈل بی ایریا، کراچی۔ فون نمبر 63708113۔